इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। थैंक यू वेरी मच जी। बड़ी मेहरबानी। आज बहुत अहम इश्यूज़ पे हम बात करना चाहते हैं और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ये फस्ताई हुकूमत, फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत, ये जो मैंडेट चोरों की हुकूमत है, आपने देखा कि पिछले चंद हफ्तों से चीज़ों को ख़ास तरीके से पैकेजिंग करके पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हुकूमत जो कि पंजाब में हो या सेंटर में हो, ये एक करप्ट और फसाई हुकूमत है और ये नालायकों का ऐसा कोटा है जो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि चीज़ें जो हैं वो कोई इनके लिए कर देगा और उन्हें सिर्फ चीज़ें मार्केट करनी है, अच्छा करके बताना है, चाहे उसमें कोई हकीकत हो चाहे उसमें कोई हकीकत ना हो। और झूठ तो ये ऐसे पक्का मुंह करके बोलते हैं कि कई दफ़ा तो लोग जो है वो समझते हैं कि पता नहीं इसमें, मगर बहरहाल जदीद दौर है, इंफॉर्मेशन की एक्सेस है सबके पास, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोग मौजूद हैं, चीज़ों को टाइम टू टाइम जो है वो पॉइंट आउट करते रहते हैं, तहकीक से चीज़ें सामने रखते हैं और लोगों को इनके हकीकी चेहरे जो है वो देखने को मिलते हैं। कल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा ने भी ये कहा कि मईशत जो है वो हमने सही सिमत पे डाल दी है। उन्होंने भी मईशत के जो है वो बड़े जो अपनी डेवलपमेंट्स या अपनी अचीवमेंट्स बताने की कोशिश की। आज भी हमने कई वफाकी वज़रा को सुना अभी कुछ देर पहले, जो उन्होंने कहा कि मईशत जो है वो राइट डायरेक्शन में चली गई है और हमने कोई ऐसी अचीवमेंट्स की हैं कि बिल्कुल अब चीज़ें जो है वो ठीक होने जा रही हैं। तो हमने ये ज़रूरी समझा कि वी शुड पुट दीज थिंग्स इन ऑर्डर एंड लोगों को पता होना चाहिए कि कंपैरिजन क्या है। मैं इस पे इब्तदाई तौर पे थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा और तफसील मुज़म्मिल भाई आज यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। ये इन चीज़ों को बड़ा बेहतर समझते हैं, इन चीज़ों को डील भी कर रहे हैं। तफसील में ये आपसे गपशप लगाएंगे, बट मैं कोशिश करूँगा कि ब्रीफली आपको थोड़ा सा कंपैरिजन जो है वो आपके साथ करूँ। पीटीआई की गवर्नमेंट का 2022 का और ये जो फस्ताई फॉर्म 47 की मैंडेट चोरों की हुकूमत है 2024, इसका कंपैरिजन सिर्फ चंद चीज़ों का, उसी में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो झूठ बोला जा रहा है, जिस तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है आवाम के साथ, जिस तरीके से अपनी अचीवमेंट्स बताई जा रही हैं, उसकी बेसिकली हकीकत क्या है। जीडीपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2022 की हुकूमत में अगर आप देखें तो इट वाज जीडीपी ग्रोथ रेट था 6.5%। आज क्या है 2024 में, इनके दौर में 2024 का अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज 2.4 और लेस। और ये कहते हैं कि मईशत जो है वो सही सिमत की तरफ जा रही है और हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। जीडीपी आप देख लें कहां पहुंच गया है। इन्फ्लेशन हमारे वक्त में 12%, यहां पे इनके दौर में 13 से 38% तक मौजूद है। डेट की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम 2022 का देख लें तो वो 43 ट्रिलियन, इनका 2024 का देख लें, ये जो अचीवर्स हैं तो ये आप देख लेंगे तो ये 70 ट्रिलियन है। मईशत जो है वो बिल्कुल सही सिमत की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ रेमिटेंसेस की तरफ आ जाते हैं और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि रेमिटेंस की बात भी हो रही है। 2022 में 43 बिलियन और 32 बिलियन, और आज ये जो 2024 एंड हुआ है 27 बिलियन है। यानी कि हमारे दौर में 2022 में पीटीआई की गवर्नमेंट में 32 बिलियन और इनके 2024 में 27 बिलियन, ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो ओवरसीज़ को इमरान खान साहब की कॉल भी जा चुकी है। ये भी आपको 2-3 महीनों के अंदर आपको अंदाज़ा हो जाएगा जैसे ही ये चीज़ें सामने आएंगी कि इसमें और क्या असर पड़ता है। एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात अगर कर लें तो बड़ा वाज़ेह फिगर्स हैं। कंपैरिजन में 2022 इनके वक्त में 31 बिलियन, 2022 हमारे दौर में 31 बिलियन और 2024 26.5 बिलियन। अगर हम एक्सचेंज रेट देखें डॉलर के हवाले से तो 2022 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 178 रुपए। आज का डॉलर रेट आपको पता होगा 2024
جب اینڈ ہوا ان کی گورنمنٹ میں تو اٹ واز 278 روپیز. یہ معیشت جو ہے یہ بالکل ایک بڑی اچھی سمت میں جا رہی ہے جیسے ان کے وزراء اور ان کی وزیر اعلیٰ نے کہا. کریڈٹ ریٹنگ جب ہم نے 2022 میں گورنمنٹ میں ہماری جو کریڈٹ ریٹنگ تھی وہ B3 تھی. آج ان کی CAA2 ہے. ان کی تو بہتر ہونی چاہیے تھی کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ معیشت بڑی بہتر جا رہی ہے, ترقی ہو رہی ہے, اچیومنٹس ہیں. تو یہ B3 کی بجائے اس کو B2 ہونا چاہیے تھا, اس کو B1 ہونا چاہیے تھا, مگر یہ CAA2 ہے. یہ ہماری طرف سے نہیں دی گئی, یہ انہی اداروں کی طرف سے دی گئی ہے جن کے ریفرنس یہ دکھا دکھا کے قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں پاورٹی کی طرف. پاورٹی غربت 2022 35% اور 2024 ان کی گورنمنٹ 45%. ابھی ورلڈ بینک کی جو ایک رپورٹ ہے اس میں 1,30,00,000 لوگ اس سال جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں اور اس میں اضافہ ہو گیا ہے. پر کیپٹا انکم 2022 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں $1,800. ان کے دور میں آج 2024 $1,500 پر کیپٹا انکم. اور باتیں یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے معیشت کو جو ہے وہ صحیح راستے پہ ڈال دیا ہے. جی ڈی پی سائز ہمارے دور میں 400 بلین اور ان کے دور میں آج 350 بلین. اگر آپ انٹرسٹ ریٹ دیکھ لیں تو یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. ہمارے 2022 میں اٹ واز 11.75%. 11.75%. آج ان کے دور میں یہ کہتے ہیں جی 13, ہم اس کو 22% سے 13 پہ لے کے آئے ہیں. اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا یہ 22 سے 13 ہمارے بھی دور میں اگر آخری 2-3 مہینے میں گورنر جو تھے وہ اس کو نہ بڑھاتے, گورنر اسٹیٹ بینک, تو یہ 10% پہ تھا, یہ 11.7% نہیں. مگر چلے ہم اس کو 11.7% بھی مانگ لیتے ہیں. تو آج اگر یہ 22 سے 13 پہ بھی لے کے آئے ہیں تو یہ 13% کا فگر بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک ہائیسٹ فگر ہے. یہ وہ اچیومنٹ ہے جسے یہ کہتے ہیں. اور یہ میں نے ابھی آپ کو بہت تفصیل نہیں بتائی, ان چیزوں کی تفصیل جو ہے اس حوالے سے اس پہ مزمل بھائی آپ سے بات کریں گے. ہمیں یہ کہا جاتا رہا لاسز کے حوالے سے. آج یہ کل کی ان کی اپنی سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ کی یہ فائنانس ڈویژن کی رپورٹ ہے. وہ جو اینٹیٹیز ہیں جنہوں نے لاس انکر کیا ہے وہ 408 ارب سے زیادہ کا لاس ہے. اور کہاں سے شروع ہوتا ہے جی؟ نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے لے کے جتنے بھی ڈسکوز ہیں, وہ ڈسکوز اس میں مینشن ہے, آپ ڈسکوز دیکھ لیں, چاہے وہ پشاور کا ہے, چاہے وہ سکھر کا ہے, چاہے وہ اسلام آباد کا ہے, چاہے گینکو ہے. اس کے علاوہ پاکستان ریلویز دیکھ لیں, اس کے علاوہ PIA دیکھ لیں, اس کے علاوہ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن دیکھ لیں, اور تو اور SNGPL. یعنی کہ 408 ارب سے زیادہ. یہ ہے گورننس, یہ ان کے وہ ماڈلز ہیں جس کے اوپر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے تو جی پچھلی حکومت نے پتہ نہیں کیا کیا. ہم نے بھائی پچھلے کتنے سال سے آپ نگران حکومت سے لے کے اس انسٹالڈ حکومت میں بھی دیکھ لیں تو آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو کیے دھرے جو کرتوت ہیں یہ آپ کے اپنے ہیں. آپ ٹی وی کے اوپر آ کے کہتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے اتنے سال میں, کتنے سال آپ نے حکومت کی اور پچھلے کتنے سال آپ حکومت کرتے رہے. یہ ہے, یہ ہماری اپنی ذاتی ملے تو ان کی تو بیلنس شیٹ زبردست ہے, ان کی پروفٹ اینڈ لاس بھی زبردست ہوگا. مگر یہ جو قوم کی ملے ہیں, یہ جو قوم کے ادارے ہیں, یہ جس سے اس کے لیے نہ ان کو کام کے بندے ملتے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجیز ہے, اور نہ یہ اس کو پروفیٹیبل بنا سکتے ہیں. ہاں اگر ان پہ بھی ان کا نام ہٹا کے اتفاق لکھ دیا جاتا, ساتھ ساتھ ہر چیز کے ساتھ اتفاق لکھ دیا جاتا, تو شاید یہ بھی پروفیٹیبل ہو جاتے. دیکھیں ویسے تو سنا ہے کہ پنجاب میں BHUs کے نام بھی چینج کر کے سارے چیف منسٹر صاحبہ نے اپنے نام پہ رکھ دی ہیں. سالوں سے جو بیسک ہیلتھ یونٹس آپ کے بھی KP میں بھی یہاں پہ شاید بیسک ہیلتھ یونٹ ہی پکارے جاتے ہوں, مگر پنجاب میں ان کو بیسک ہیلتھ یونٹ کہا جاتا. تو وہ پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ نہیں, اب یہ مریم نواز صاحبہ کے نام سے منسوب ہوں گے. آئی ڈونٹ نو یہ کون سے دور کی سیاست کرتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ پاکستان اور پاکستان کا نوجوان کتنا آگے آ گیا ہے, اور یہ ابھی تک وہ 80s کی نام, تختی پھٹی, کالجز کے نام, یونیورسٹیوں کے نام,
وہ جناب میرے والد صاحب کے نام پہ کر دیں. یہ ایک گل اتھی کھڑی جے. اینی وے ایک اور بڑی جو انٹرسٹنگ چیز ہے اور وہ بڑی ضروری ہے کہ اس پہ ہم بات کریں, وہ یہ ہے کہ صحت کارڈ, جو کے پی میں صحت کارڈ ہے, اس پہ 103 جو بیماریاں ہیں ان کے علاج جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. 103 ڈائلسس سے لے کے ہر چیز تک. اس میں او پی ڈی بھی مجھے بتایا گیا کہ یہاں وہ شروع کرنے والے ہیں. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ میڈم چیف منسٹر جو کہ پنجاب کی ہیں, وہ obsessed ہے کارڈز کے ساتھ آج کل. اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ہر چیز کے علیحدہ علیحدہ کارڈ شروع کر دیے ہیں. ڈائلسس کارڈ علیحدہ, پیڈیاٹرکس کا کارڈ علیحدہ, اور ٹرانسپلانٹ کا کارڈ علیحدہ. تو یہ جو کے پی میں صحت کارڈ ہے, اس کو میچ کرنے کے لیے کم از کم پنجاب میں ان کو 103 کارڈ پورے کرنے پڑیں گے, کیونکہ یہاں یہ سارے کام ایک ہی کارڈ پہ ہو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو پیکیجنگ ہے, یہ جو فراڈ ہے, اس سے چیزیں ایسے نہیں ہو سکتی ہیں. آپ کسان دشمنی کی جو پالیسیز ہیں, آپ نے اس کا علم بلند کیا ہوا ہے پنجاب میں, اور باقی پورے پاکستان میں کسان کی کیا صورتحال ہے. آپ نے کس طریقے سے سپورٹ پرائس نہ دینے کا اعلان کر دیا ہے, اور اس سے جو کسان کے ساتھ پنجاب میں ہو رہا ہے, اس پہ ہم آپ سے علیحدہ ضرور بات کریں گے, پوری تفصیل سے بات کریں گے. یوریا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ڈی اے پی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کسان کے اوپر جو ٹیکس لگایا گیا ہے 5 سے 45% تک کا, اس سے کسانوں کے ساتھ کیا ہوگا, وہ کمائیں گے کتنا, وہ کھائیں گے کیا. یہ ایک پوری کسان دشمن اسٹریٹجی بنائی گئی ہے پاکستان میں. اور یہ کہتے ہیں, ہمیں تو کہتے تھے نا کہ وہ عمران خان صاحب نے مرغیاں اور وہ کٹوں کا, اور بڑا مذاق تو سیکھ آپ کو یاد ہوگی. تو اب تو انہوں نے, میں نے سنا ہے کہ کٹے اور بچے, ہمارے یہاں کہتے ہیں کٹے دے بچے, اس سے بھی ایک کارڈ بنا لیا انہوں نے. ٹھیک ہے, اگر کٹے جو ہیں وہ کارڈ پہ دیے جائیں وہ ٹھیک ہے, وہ حلال ہے. مگر جس وقت یہ چیز جو ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف پروموٹ کرنے لگے تو وہ اس کا مذاق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ لوگ خود تو مذاق تھے ہی, انہوں نے اس ملک کی معیشت کو, انہوں نے اس ملک کو, اس ملک کے نظام کو بھی مذاق بنا لیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ جو ہے یہ نہیں چل سکتا ہے. آپ جب چیزیں الائن کرتے ہیں, جس طریقے سے آپ چیزوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میں نے کل بھی کہا کہ ہمارا نوجوان, ہماری قوم کے لوگ شعور کی جس سطح پہ پہنچ گئے ہیں, آپ اگلی صدی تک بھی اس شعور کی سطح پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. اسی لیے خان صاحب کہتے ہیں کہ ہر طبقے کا سیاست میں آنا, خصوصاً نوجوانوں کا آگے آنا ضروری ہے, تاکہ وہ آپ کو حقیقی آئینہ دکھا سکیں. تو یہ صرف چند چیزیں تھیں معیشت کے حوالے سے, چند فگرز تھے جو میں چاہتا تھا کہ ہم آپ سے شیئر کریں. میں اب مزمل بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ تفصیلی جو ہے وہ آپ سے اس پہ بات کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائڈ پہ ہو جائیں.